बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे दो तीन अहम मौज़ूआत पे। एक तो इमरान खान का वो केस जिसके हवाले से इंतज़ार हो रहा था, बार बार पीटीआई जो है वो जा रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है और वो जेल मुलाकातों का केस नहीं है। उस पर तफसील के साथ बात करते हैं कि उस केस में कब कब क्या हुआ, जब उस केस में सज़ा हुई तो उस सज़ा के हवाले से क्या मौक़िफ़ था और अब कब समाअत होने जा रही है। और दूसरा, 9 मई के रावलपिंडी में केसेस थे, उन केसेस के हवाले से आज क्या अपडेट है वो आपके सामने रखेंगे। वो केसेस किस तरफ बढ़ रहे हैं, ये सबसे अहम और गैर मामूली जो मामला है। और तीसरा, जेल मुलाकातों वाला केस, उसके हवाले से आज अपडेट आने को है। उस अपडेट में सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने जो समाअत जो है वो तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की है, उसका क्या होगा, इस पे तफसील के साथ बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। सबसे पहले शुरू करते हैं 190 मिलियन पाउंड केस, बहुत अहम इमरान खान साहब के हवाले से केस, जिसका ट्रायल सबसे तवील अरसे में जो मुकम्मल हुआ। तवील अरसा इस लिहाज से कि तकरीबन 1 साल से जायद अरसा लगा। उमूमी तौर पर जो इमरान खान साहब के साइफर केस था, उसका ट्रायल 2-3-4 माह में मुकम्मल हो गया। इसी तरह तोशा खाना का केस, उसमें तो फर्द जुर्म आयद होने के 22 दिन के बाद ट्रायल जो मुकम्मल हो गया, बल्कि साइफर केस में तो इमरान खान का हक दिफा ही खत्म कर दिया गया था और वहां पे उनकी जगह सरकारी वकील लगा दिए गए थे। तोशा खाना में तो अखीर हो गई। तोशा खाना में जो है वो जाई साहब रात 1:30 बजे समातें करते थे। जज मोहम्मद बशीर एहतसाब अदालत के जज थे, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। वो आज कहाँ हैं, वो हमें कहीं नजर नहीं आते। तो इसलिए अदलिया खास तौर पर उस पर आप थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो 17 जनवरी को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और जो जुर्माना की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ 27 जनवरी को अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो गई थी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से गैर मामूली तौर पर, अच्छा इस तरह कभी नहीं होता, इससे पहले इमरान खान के केसेस हों, इससे पहले रूटीन के केसेस हों, वो केसेस भी नेक्स्ट डे लग जाते थे, 2-4 दिनों के बाद या हफ्ते बाद या 8-10 दिनों के बाद वो अपीलें इब्तदाई तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर हो जाया करती थी। तो जो मरकजी अपील होती है वो तो 1 साल 1.25 साल के बाद जो है वो रूटीन में लगती है, मतलब पहली दफा नोटिस हो जाते हैं, रिकॉर्ड मांग लिया जाता है और उसके बाद 1 साल बाद लगती है। और उसके साथ अगर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्त हो, सजा मुअत्तली की दरखास्त हो कि हमें इब्तदाई तौर पर रिलीफ दे दिया जाए, तो उसकी जो दरखास्त है वो फिर फौरी तौर पर जो है वो लग जाती है और मरकजी अपील 1-1.5 साल के बाद लगती है। लेकिन इस केस में अनहोनी हुई, ये केस लगा ही नहीं है। मतलब हैरान कुन 27 जनवरी को ये केस जो है वो इसमें अपीलें दायर हुई थी। अब 30 अप्रैल को इसकी समाअत होने जा रही है। 27 जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, तो ये आप देख लें कि इतना टाइम जो है वो लगा है। 3 माह के बाद, मतलब 30 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की जो अपीलें हैं 190 मिलियन पाउंड केस में, वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। अब 30 अप्रैल को कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ इन अपीलों पर समाअत करेंगे। ये अपीलें 3 माह के बाद समाअत के लिए मुकर्रर हो रही हैं और 3 माह के बाद भी नहीं होनी थी। क्यों नहीं होनी थी? 17 अप्रैल को जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर जो उनके वकील हैं, उनकी जानिब से अर्ली हियरिंग, मतलब जल्द समाअत के लिए दरखास्त दायर करना पड़ी कि हमारी अपीलें लगाएं, हमारी सजा मुअत्तली की दरखास्तें लगाएं, उनको सुने, उनको सुनकर फैसला करें। और उसमें पर्पज यही है, जो मकसद लग रहा है कि सजा मुअत्तली की हद तक जो इब्तदाई रिलीफ होता है। अच्छा, इब्तदाई रिलीफ बड़ा सिंपल और सादा सा है आपको समझाने के लिए कि इब्तदाई तौर पर जब किसी मुल्ज़िम को, फॉर एग्जाम्पल इमरान खान साहब को 14 साल कैद की सजा हुई है और इमरान खान साहब जो है वो इस केस में तकरीबन 8-10 माह कैद काट चुके हैं। अब उनको सजा हुई है 14 साल की, तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट फर्ज करें आज से 1.5 साल के बाद अपील का फैसला करती है कि इमरान खान साहब बरी हैं,
تو یہ جو 1.5 سال کا عرصہ ہے اور 8 ماہ پہلے گزار چکے ہیں، 2 سال جو سزا پہلے ہی وہ کاٹ چکے ہوں گے، تو اس کا مطالبہ کون کرے گا؟ تو اس نقطے کی بنیاد پر عدالتیں یہ کرتی ہیں، اور ملزمان کو بھی یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں سزا ہے وہ سزا کے خلاف اپیل آپ 1 سال 1.25 سال کے بعد ہی سن لیں، لیکن کیونکہ یہ خدشہ موجود ہے کہ 1 سال 1.25 سال کے بعد اگر میں بری ہو گیا اس کیس سے، تو پھر اس سزا یا قید کا مداوع کون کرے گا جو میں آلریڈی کاٹ چکا ہوں گا؟ تو اس لیے مجھے جب تک کہ میری مرکزی اپیل پر فیصلہ نہیں ہوتا تب تک مجھے اس کیس سے ضمانت دے دی جائے، اور میں جب اپیلیں آئیں گی تو اپیلوں میں پیش ہوتا رہوں گا، تو عدالتیں ضمانت دے دیا کرتی ہیں۔ تو اس کیس میں کوشش کرتے رہے کہ وہ سزا معطلی کی درخواستیں لگ جائیں، اپیلیں لگ جائیں، لیکن نہیں لگی۔ پھر 17 اپریل کو ارلی ہیئرنگ کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے منظور کی تھی۔ اب 30 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر سماعت کرنے جا رہی ہے۔ اس میں جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ بیرسٹر سلمان صفدر وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہماری پلاننگ ہو سکتی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کی سزا معطلی کی درخواست ابھی پریس نہ کریں اور آگے چل کر پریس کریں، صرف بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست ہم جو ہے وہ استدعا کریں عدالت سے کہ وہ سنیں اور سن کر فیصلہ کریں، کیونکہ بشرا بی بی کی سزا ہے 7 سال۔ تو بشرا بی بی اس کیس سے اگر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کی ضمانت میں آسانی ہوگی، لیکن اگر دونوں کی سزا معطلی کی درخواستیں اکٹھی سماعت کے لیے مقرر ہوں تو پھر اگر عمران خان صاحب کی ضمانت نہیں ہوگی تو بشرا بی بی کی ضمانت بھی لٹک جائے گی۔ تو یہ ہے معاملہ، اس میں اب فردر جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ 30 اپریل کو سماعت جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ تو وہ جو میں جوڈیشری کے حوالے سے بات کر رہا تھا، جو جوڈیشری ہوتی ہے، فار ایگزامپل جو بھی ججز ہوتے ہیں، ان ججز کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ ان ججز کو جو فیورٹ چائلڈ ہوتا ہے ملزم کورٹ کی نظر میں، کورٹ کے سامنے، کہ اس کو آپ نے مکمل حقوق دینے ہیں، اس کو مکمل فیئر ٹرائل دینا ہے، آئین اور قانون کے مطابق کیس کو دیکھنا ہے، اور اگر مائنر بھی اگر شک و شبہ ہو کسی کیس میں تو اس کیس میں جو شک کا فائدہ ہے وہ ملزم کو ملا کرتا ہے۔ تو اس کیس میں یا اس قسم کے کیسز میں یا پولیٹیکل نیچر کے کیسز میں جو فیصلے ہو جاتے ہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سائفر کیس تھا، سائفر کیس کا فیصلہ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب نے کیا، جو آج بھی اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں۔ ان کا فیصلہ قلعدم ہو گیا اور عمران خان صاحب بری ہو چکے ہیں، اور اس میں بھی انہوں نے اچھی بھلی سزا جو ہے وہ کاٹ چکے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر جو اتنے بڑے لیول پہ اگر آپ ان کیسز کو دیکھ رہے ہیں تو ان کیسز میں سالڈ ایویڈنس ہونا چاہیے، ثبوت ہونے چاہیے، ٹھوس شواہد ہونے چاہیے، تب جو ہے اس کا فیصلہ ہو، تاکہ جو ہماری جوڈیشری ہے اس کی عزت، اس کا وقار بھی برقرار رہے۔ اسی طرح توشہ خانہ کا جو جج محمد بشیر صاحب یہاں پہ کر گئے تھے، فیصلہ کر گئے تھے، اس میں تو 14 سال سزا سنا گئے تھے، وہ بغیر فیئر ٹرائل کے، بغیر سنے 14 سال کی سزا سنا گئے تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب امجد پرویز صاحب جو پروسیکیوشن ہے نیب کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو انہوں نے کہا جی اس کیس کا ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا۔ اندازہ لگائیں، جج صاحب چھٹے جا رہے ہیں، جس دن عمران خان صاحب کا فیصلہ ہوا تھا توشہ خانہ 1 کیس میں، اس کے 2 دن بعد جج محمد بشیر صاحب اپنی ریٹائرمنٹ پہ جا رہے تھے۔ تو ریٹائرمنٹ پہ جانے سے پہلے کم سے کم آپ قانون، آئین اس کو تو دیکھیں کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ معاملہ جاتا ہے تو پروسیکیوشن کہتی ہے جس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے، وہ کہتی ہے جی یہ تو ٹرائل ہی ٹھیک نہیں ہوا۔ تو اس لیے ہماری جو جوڈیشری ہے، وہ لوئر جوڈیشری ہو، وہ اسپیشل کورٹس ہوں، احتساب عدالتیں ہوں، ایف آئی اے کورٹس ہوں، سیشن کورٹس ہوں، ہائی کورٹس ہوں، سپریم کورٹ ہو، جہاں پہ بھی جس قسم کے بھی پولیٹیکل نیچر کے کیسز ہوں یا نان پولیٹیکل نیچر کے کیسز ہوں، عام شہریوں کے کیسز ہوں، تمام کو آئین اور قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کرنا چاہیے، تاکہ آپ کو کل سبکی کا سامنا نہ ہو، شرمندگی کا سامنا نہ ہو کہ یہ کیسا فیصلہ آپ نے کیا کہ وہ فیصلہ تو برقرار، پروسیکیوشن نہیں مان رہی کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا۔ تو یہ اب جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، اس کو 30 اپریل کو قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف جو ایڈیشنل جج ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑا فینومینا، بڑا عجیب ہے کہ سینئر ججز کو اس قسم کے ہائی پروفائل کیسز کو سننا چاہیے۔ اب جو جج محمد آصف صاحب ہیں وہ سیکنڈ لاسٹ ہیں، تقریباً 11 یا 12ویں نمبر پہ ہیں وہ،
اور وہ ایڈیشنل جج ہیں. ایڈیشنل جج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 20 جنوری کو ان کی ایلیویشن ہوئی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج بنے ہیں, تو 20 جنوری 26 کو آلموسٹ ان کی ایویلویٹ کریں گے, ان کی پرفارمنس دیکھی جائے گی, پھر ان کی کنفرمیشن ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہوگا, اور اگر کنفرمیشن نہیں ہوتی وہ جج نہیں رہیں گے. تو یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے تاکہ ان کی ایڈیشنل جب ہوتے ہیں تو اس دوران اس قسم کے ہائی پروفائل کیسز جو نہیں ہونے چاہیے ان کے سامنے, ہائی پروفائل کیسز جو ہے وہ سینئر ججز کے سامنے, چیف جسٹس ہیں ان کے سامنے دوسرے تیسرے یا چوتھے نمبر پہ جج ہو جاتے تو میرا خیال میں زیادہ بہتر ہوتا. بہرحال یہ جو بینچ ہے یہ 30 اپریل کو یہ کیس سننے جا رہا ہے, آپ کو اپڈیٹ ہم کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. 9 مئی کے کیسز چل رہے ہیں راول پنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں. ایک تو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے, آئندہ ہفتے اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے, اور کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ چکا ہے, 4 ماہ میں ٹرائل اینٹی ٹیررزم کورٹس نے مکمل کرنے ہیں, اس لیے اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ ہفتے جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی, اور اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران عمران خان کی فیملی, وکلا اور ان کی لیڈرشپ بھی وکلا ہی ہیں, ان کے کارکنان جو ملزم ہیں, یہ سارے لوگ عمران خان صاحب سے انٹریکشن کر سکیں گے, اور یہ انٹریکشن جو ہے وہ 15 فروری یا 16 فروری کے بعد پہلی دفعہ ہوگا. مطلب 16 فروری, 16 مارچ, 16 اپریل, مطلب تقریباً 2.5 ماہ کے بعد یہ انٹریکشن ہوگا. یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ ہفتے یہ کیس لگے گا اور اس پر اب ٹرائل چلے گا, آگے بڑھے گا یہ کیس, جی ایچ کیو حملہ کیس. اچھا, اس کے علاوہ 11 اور کیسز ہیں راول پنڈی میں جن پر آج سماعت ہوئی ہے, جس میں حاضریاں لگائی گئی ہیں, جس میں فرد جرم عائد کرنے میں اس میں جو کاپیز ہوتی ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں, ریکارڈ فراہم کیا جا رہا ہے, جو ملزمان ہیں ان کو, ان پر فرد جرم جو ہے وہ عائد ہوگی, ان کی حاضریاں لگ رہی ہیں. اور اس میں عمر ایوب صاحب نے کچھ ضمانت کی درخواستیں بھی دائر کی ہیں. جو 9 مئی کے باقی 11 کیسز ہیں ان میں 2 مئی تک سماعت گئی ہے, نیکسٹ 2 یا 3 مئی تک, اور جو عمر ایوب صاحب کی ضمانت کی درخواستیں ہیں ان پر 10 مئی کو جو ہے وہ سماعت ہونی ہے. تو 9 مئی کے کیسز پنجاب بھر میں اب جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں یا کل کسی ٹائم میں بتاؤں گا یہ کیسز کتنے ہیں, ملزمان کتنے ہیں, کتنے گواہ ہیں, کیا مکمل بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, سارا تناظر آپ کے سامنے رکھیں گے. آگے بڑھتے ہیں. جی ایچ کیو جو جیل ملاقاتوں کا کیس ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کل علیمہ خان, بیرسٹر گور, سلمان اکرم راجہ, نیاز اللہ نیازی, ان کی ملاقاتیں ہوئیں. قائم مقام چیف جسٹس انہوں نے بڑی جو خوش آئند قرار دیا ملاقاتوں کو. علیمہ خان نے بھی بڑی جو وہ تسلی رکھی, انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ منگل کے دن, آج ہفتہ ہے, منگل کے دن جو ملاقات ہوگی وہ ملاقات عمران خان صاحب سے کروائی جائے گی. اب معاملہ دوسرا ہے, ایک تو ملاقات والا ہو گیا, یہ تو ان کو تسلی دے دی گئی. اب معاملہ دوسرا ہے کہ کیسز کیا منڈے کے دن جو لارجر بینچ ہے وہ لگے گا. آج اس حوالے سے خبر آ رہی ہے کیونکہ لارجر بینچ میں اب صرف پی ٹی آئی کی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی درخواستیں نہیں, بلکہ اس میں جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہے ان کی درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر ہونی ہے. اور اس میں بڑا انٹرسٹنگ ایک فیکٹ ہے, غیر معمولی. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ایک جو ہے وہ پنجاب حکومت کے ماتحت جیل میں افسر ہیں, وہ ایک سرکاری افسر ہیں. ان کو میرا یہ خیال ہے کہ پولیٹیکل نیچرز کی سچویشن میں نہیں پڑھنا چاہیے. ان کی جانب سے اپنی جو پٹیشن ہے اس میں یہ لکھا گیا کہ پی ٹی آئی انٹرنل گروپنگ کی وجہ سے ڈسپلن مینٹین رکھنے میں ناکام رہی ہے, اس وجہ سے وہ پراپر کمیونیکیٹ نہیں کر سکے ایس او پیز کے مطابق وہ نام یا چیزیں جو اڈیالہ جیل کے حکام کو اور دیگر لوگ وہاں اڈیالہ جیل کے باہر آ کر پولیٹیکل لوگ وہ پریشرائز کرتے رہے اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو کہ ہماری ملاقات کروائے. یہ جو پیراگراف ہے کہ انٹرنل گروپنگ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ایسی چیزیں جو سرکاری افسر ہیں خاص طور پر ان کو. بہرحال اب جب نیکسٹ ویڈیو ہم بتائیں گے کہ اس میں یہ کیس امکان ہے کہ منڈے یا ٹیوزڈے یہ سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا. تو اس کیس میں اب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی بھی اور عمران خان صاحب کی فیملی, ان کی لیڈرشپ کی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہوں گی, اور وہ پھر جو ہے وہ سنی جائیں گی. آپ کو مزید ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے, ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا, کامنٹ کیجیے گا. بہت شکریہ.